बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से अफसाना आबे हयात। आबे हयात इसके मुसन्निफ़ हैं ग़ुलाम रब्बानी आगरो। आज इस अफसाने की मुकम्मल मश्क इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे सवालात के जवाबात, मुतज़ाद और मुतरादिफ के जोड़े, इबारत की तशरीह, अल्फाज व मुहावरात के जुमले और MCQs। इसके अलावा जो इस अफसाने का खुलासा, मरकज़ी ख़याल और मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ है उसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त या वो तलबा मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि उर्दू क्लास विद खुर्रम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहे। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। किताब से लिया गया स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये वो अफसाना है या वो सबक है जिसकी मश्क हम सीखने जा रहे हैं। ये तमाम सवालात हम आज हल करेंगे और जो चीज़ें अभी बताई गई हैं अफसाने का मरकज़ी ख़याल, खुलासा और मुसन्निफ़ का तारुफ, ये एक अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने मश्क की तरफ, मश्की सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ है, शहजादे मेहरान में कौन कौन सी खूबियां थी? जवाब है, शहजादा मेहरान निहायत सखी, रहमदिल, खुदा तर्स और अक्लमंद इंसान था। ये था जुज़ अलिफ। बढ़ते हैं जुज़ बे की तरफ। जुज़ बे, शहजादे ने अपने साथियों को क्या जवाब दिया? ठीक है, जब वो हिरन पर छुरी फेर रहे तो उस हवाले से जवाब है, जब शहजादे ने अपने साथियों के पूछने पर जवाब दिया कि वैसे तो हिरन की आंखें नरगिस के फूल की तरह खूबसूरत और तारों की तरह चमकदार होती हैं, लेकिन जब मैं हिरन की गर्दन पर छुरी फेर रहा था तब उसकी आंखों में न तो नरगिस के फूलों जैसी खूबसूरती थी ना ही तारों जैसी चमक। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत का साया था, या मौत का खौफ कह सकते हैं या मौत का डर भी कह सकते हैं। यह था जुज़ बे। बढ़ते हैं अगले जुज़ की तरफ। जुज़ जीम है, वजीर ज़ादे ने आबे हयात की क्या खासियत बयान की है? जवाब, वजीर ज़ादे ने बताया कि इस गार के अंदर एक चश्मा है जिसका पानी इतना खुशबूदार है जैसे केवड़े का शरबत। केवड़ा एक जो है वो फूल होता है, ठीक है, और इसकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, केवड़े का शरबत और इतना मीठा है जैसे आम और शहद। इसकी रंगत दूधिया है और इसकी खूबी यह है कि इसके 2 घूंट 100 बरस के बूढ़े को 100 साल का जवान बना देते हैं और इसे अब्दी हयात मिल जाती है और मौत उसके लिए बेमानी हो जाती है। ये था जुज़ जीम। बढ़ते हैं अगले जुज़ की तरफ। जुज़ दाल है, गार में शहजादे मेहरान की मुलाकात किससे हुई? गार में शहजादे मेहरान की मुलाकात एक मछली से हुई जो खिज़र के हाथों से छूटकर गिरी थी। ठीक है, जब खिज़र और इलियास और इसके साथ जो भी था, जब वो गार में गए थे तो खिज़र ने अक्लमंदी का काम ये किया कि वो अपने साथ एक मछली ले गए ताकि मछली जो है वो पानी में तैर जाती है,
اس وجہ سے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ تھا جز دال۔ جز ہے جی، مچھلی نے شہزادے کو کیا نصیحت کی یا کیا بات سمجھائی، کیا نصیحت کی؟ جواب ہے، مچھلی نے شہزادے کو نصیحت کی کہ آب حیات کے 2 گھونٹ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے ذائقے سے محروم کر دیں گے اور اس کا ایک قطرہ تمہیں 16 سال کا جوان بنا سکتا ہے اور 100 برس کے بڑھاپے کا دائمی عذاب بھی دے سکتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم ایک ملک کے حکمراں ہو، کسی بھی ملک کے حکمراں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی مٹی گوشت پوست کے مجسمے کو زیادہ عرصے تک قائم رکھنے کے لیے آب حیات پیے یا پھر کچھ اور جتن کرے، جب خود کے ملک کے لوگوں کو غربت اور بیماریوں میں پیس دیا ہو، ٹھیک ہے، جب خود کے ملک کے لوگوں کو غربت اور بیماریوں میں پیس دیا ہو، مطلب کہ اپنی رعایا کو، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ملک کے حکمراں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خود بہترین مشروبات اور لذیذ کھانوں سے پیٹ بھرے اور عوام دال چٹنی کھائیں۔ جی، یہ نصیحت کی تھی مچھلی نے شہزادے کو، جز ہے تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز واو ہے، شہزادے کی موت پر ہر آنکھ کیوں اشک بار تھی، ٹھیک ہے، اشک بار کا مطلب کہ کیوں رو رہے تھے، کیونکہ جواب ہے، مچھلی کی باتوں کا شہزادے مہران پر گہرا اثر ہوا۔ اس کے بعد شہزادے نے اپنی رعایا کے خاص و عام لوگوں کے حقوق کا یکساں خیال رکھا۔ اس نے نہ کبھی کسی پر ظلم کیا، نہ کسی کا حق مارا اور نہ ہی کسی پر زور زبردستی کی۔ شہزادے کے 5 سالہ دور اقتدار میں کبھی قحط نہیں پڑا، تمام لوگ خوشحال تھے۔ اپنی ان خصوصیات کی بدولت وہ ہر دل عزیز حکمراں بن گیا تھا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، نوجوان ہو یا بوڑھا، سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت تھی، اس لیے اس کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہ تھا جز واو۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز زے، دریا کا نام مہران کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے، شہزادے کی وفات کے بعد دربار میں باہم مشورہ ہوا کہ شہزادے کی یادگار کے لیے کوئی ایسی چیز تعمیر کی جائے یا جاری کی جائے جو ہمیشہ شہزادے کی یاد دلاتی رہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ مینار بنوایا جائے، کسی نے کہا کہ قیمتی سکہ جاری کیا جائے، کسی نے کیا مشورہ دیا تو کسی نے کیا، مگر ان میں سے ایک عقل مند بزرگ نے کہا، شہزادہ مہران ہم سب کے لیے رحم و انصاف کا بادل تھا، ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز اس کے نام سے منسوب کریں جو ہم سب کو زندہ رہنے کا باعث ہو، جو قائم و دائم ہو، اور وہ چیز یہ ہمیشہ بہتا دریا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سندھ ویران اور بنجر ہو جاتا۔ سب نے ان کے اس مشورے کی داد دی اور یوں اس دن سے اس دریا کا نام مہران پڑ گیا۔ یہ تھا جز زے، جس میں بتایا گیا کہ دریا سندھ کا جو نام مہران ہے وہ کیوں پڑا۔ جز ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آب حیات پی کر دائمی حیات پانے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکیں۔
یہ تھے سوالات کے جوابات. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 2 ہے. سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. انسان کے ہاتھ میں ہے کیا جی؟ تدبیر. انسان تدبیر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے وہ اس چیز سے کسی بھی مصیبت یا کسی بھی پریشانی سے وہ نمٹ سکتا ہے. آب حیات پینے سے مل جاتی ہے. ابدی حیات مطلب کہ زندگی، لمبی ہمیشہ والی زندگی. شہزادے مہران کے نام سے منسوب کیا گیا. دریا. شہزادے نے ہمیشہ کی زندگی پائی لوگوں کی خدمت کر کے. انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے انسان کی آنکھ. یہ تھا سوال نمبر 2. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 3 درجہ ذیل الفاظ میں متضاد اور مترادف جوڑے الگ الگ کر کے لکھیے. ٹھیک ہے، یہ جوڑے بنائے گئے ہیں، کچھ اس میں سے متضاد ہیں اور کچھ اس میں مترادف ہیں. متضاد جو وہ جوڑے ہیں: خشکی تری، موت، زندگی، بوڑھا اور جوان. مترادف کہتے ہیں ایسا لفظ جس کے معنی ایک ہوں اور الفاظ دوسرے ہوں، یا جیسے انگلش میں اسے سائنونیمز کہتے ہیں. نیکی، اچائی، شرم، حیا، کالا، سیاہ. یہ تھا سوال نمبر 3. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 4 ہے. درجہ ذیل عبارات کی تشریح باحوالہ متن کیجیے. اب یہاں پر جو سوال ہے اس میں صرف حوالہ مانگا گیا ہے اور سیاق و سباق نہیں کہا گیا. سیاق و سباق میں نے تحریر کیا ہے آپ کی سہولت کے لیے. اگر آپ، کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو امتحان میں اگر سیاق و سباق آ جائے تو آپ کے لیے کسی مشکل پیش نہ آئے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. الف ہے عبارت الف. اب یہ یقین کرنے کے لیے نیکی تمہارا پھل ہے یا بدی، اس پانی میں دیکھو، اس پانی میں بھی اور اس پانی میں بھی جو انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے، یعنی آنسو. حوالہ متن ہے. دی گئی عبارت غلام ربانی آگرو کے افسانے آب حیات سے لی گئی ہے، جو سندھی اور اردو کے مشہور ادیب ہیں. آب حیات افسانہ سندھی زبان سے ناہید اختر سومرو نے اردو زبان میں ترجمہ کیا. یعنی کہ غلام ربانی آگرو نے اسے سندھی میں تحریر کیا تھا اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ناہید اختر سومرو نے اردو میں کیا ہے. حوالہ متن یہ اقتباس الف تھا. اب اور یہ اقتباس جو بے ہے اس کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں. سیاق و سباق یہ دونوں عبارات کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تشریح طلب یہاں پر طلب آئے گا، نہیں ڈالا. تشریح طلب عبارت سے پہلے، یعنی جس کی تشریح مانگی گئی ہے، تشریح طلب عبارت سے پہلے شہزادہ اور اس کے کچھ ساتھی شکار کرتے کرتے جنگل میں کہیں دور نکل جاتے ہیں اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. رات ہو جاتی ہے. رات گزارنے کے لیے کسی پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. رات کے وقت وزیر زادہ شہزادے کو آب حیات والا قصہ بیان کرتا ہے. قصہ سنتے ہی شہزادہ بھی آب حیات کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور غار میں پہنچ کر آب حیات پا لیتا ہے. مطلب اس کو آب حیات جو ہے وہ چشمہ، آب حیات کا چشمہ اسے مل جاتا ہے. تشریح طلب عبارت کے بعد شہزادہ آب حیات کے چشمے میں موجود، ٹھیک ہے، شہزادہ آئے گا یہاں پر. شہزادہ آب حیات کے چشمے میں موجود مچھلی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور مچھلی کی باتوں کا شہزادے پر گہرا اثر ہوتا ہے.
پھر شہزادہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرتا ہے۔ یہ تھا سیاق و سباق اور حوالہ۔ بڑھتے ہیں ان کی تشریح کی طرف۔ تشریح عبارت 1 یا الف۔ پیش نظر عبارت میں مچھلی اور شہزادے کے درمیان ابتدائی گفتگو کو بیان کیا گیا ہے۔ جب شہزادہ آب حیات کو پا لیتا ہے تو مچھلی اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگتی ہے کہ آب حیات پینے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا۔ اگر تم نیک ہو تو 16 سال کے نوجوان بن جاؤ گے، اگر بد ہو تو 100 برس کے بوڑھاپے کے دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی تمام عمر برائی کے مجسمے بنے رہو گے۔ اس بات کا یقین کرنے کے لیے چشمے کے پانی میں بھی دیکھو، اور اس پانی میں بھی جو آنکھوں سے نکلتا ہے، کیونکہ انسان کی آنکھ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، آنکھ ہی انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنی رعایا کی آنکھوں میں غور کیا ہے کہ وہ تم سے کتنا خوش ہیں؟ ٹھیک ہے، اب بات کسی پر کوئی کچھ بھی جو ظلم ہوتا ہے تو وہ سب اپنے جو رعایا ہے اپنے بادشاہ کے سامنے ہی پیش ہوتی ہے، اس کے آگے ہی التجا کرتی ہے انصاف کی۔ تو اس حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کے آنسوؤں کو پڑھا ہے، خوف سے نکلتے ہیں یا خوشی سے؟ اپنے اندر جھانکو اور دیکھو کہ واقعی تم ایک نیک انسان ہو یا بد انسان۔ ٹھیک ہے، نیک انسان ہو یا بد انسان۔ یہ تھی عبارت 1 یا الف کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ تشریح عبارت 2۔ تو اس کے لیے جو سیاق و سباق پہلے بیان کیا اور حوالہ بیان کیا گیا، تو آپ اس کے ساتھ بھی وہی سیاق و سباق اور حوالہ لگا سکتے ہیں۔ پیش نظر عبارت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے صالح اور نیک اعمال کی بدولت ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ گناہ انسان کے دل کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی میلا کر دیتی ہے۔ اگر انسان کی روح اور اس کا دل شیشے کی مانند صاف شفاف ہیں تو اسے کسی آب حیات کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کے صالح اور نیک اعمال ہی کافی ہیں اسے زندہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے، تو وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں، وہ چاہے کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ پالیں، آخر کار ان کا نام و نشان مٹ ہی جاتا ہے۔ حیات جاویداں۔ حیات جاویداں کا مطلب یہ ہے کہ لمبی زندگی، ہمیشہ والی زندگی۔ حیات جاویداں پانے سے کئی گنا بہتر ہے کہ تم اپنی روح کو گناہ کی آلودگی سے پاک رکھو تاکہ تم لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہ سکو۔ یہ تھی عبارت 2 کی تشریح۔ یہ دو ہی عبارات تھیں ہمارے پاس، ان کی تشریح بیان کر دی گئی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 اور آخری سوال ہے، درج ذیل الفاظ اور محاورے اپنے جملوں میں تلاش کیجیے۔ ہوا سے باتیں کرنا مطلب نہایت تیز رفتار دوڑنا۔ آہستہ آہستہ چلی ریل گاڑی کچھ ہی دیر میں ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اماوس جو ہے، اماوس کا مطلب ہے کہ جو قمری مہینہ ہوتا ہے یا چاند والا، چاند کی آخری جو تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل تاریک رات ہوتی ہے، اندھیری رات، اس کو اماوس کہتے ہیں۔ اماوس کی رات بہت تاریک ہوتی ہے۔ ڈھیر ہونا مطلب کہ وہیں پر دم دے دینا، مر جانا۔ یا موٹر سائیکل سوار بس سے ٹکر ہونے پر وہیں ڈھیر ہو گیا، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل سوار بس سے ٹکر ہونے پر وہیں ڈھیر ہو گیا، مطلب کہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔
حلال کرنا، اپنی روزی کو حلال کر کے کھانے والے کبھی بھی اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاتے، ٹھیک ہے۔ تکا بوٹی کرنا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ماں ڈانٹتے ہوئے غصے سے اپنے بیٹے سے کہنے لگی، آج تیری تکا بوٹی نہ کی تو میرا نام بدل دینا۔ غصے میں کہہ رہی تھی اپنے بیٹے سے والدہ، ایک ماں۔ یہ تھا سوال نمبر 5، اور یہاں پر آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وذ خرم کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔